सबमिट नहीं चलिए हुआ है। आज इंशाल्लाह हल करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा जी। आज सबसे पहला तो सवाल ये है कि आप में से कौन बताएगा कि फेल माजी की कितनी अकसाम है? ये तो पिछली दफा हो गया था ना। जी जी, हो तो गया था, लेकिन ये कि फिर भी याद दहानी के लिए। ये 6 अक़साम हैं। जी, नाम बताइए। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। ये तो 7 हो गए। नहीं इज्जत, वो एक एक जो है रिपीट हो गया था, गड़बड़ मतलब हो गया था। अच्छा, गड़बड़ हो गया जी, ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि मादी एहतमाल की क्या निशानी है? माजी एहतमाली वो फेल है जो उसका जमाना उसका उसकी ना गुज़िश्ता में निशानी किसी बताएं आप, काम पे तारीफ शक नहीं। की किसी। तारीफ नहीं, निशानी। अच्छा, वो लअल्लहुम्मा पहले लगता है ना लफ्ज के, लअल्लहुम्मा, लअल्लमा, सॉरी लअल्लमा। अल्लामा, जी ठीक हो गया। ठीक है ना। जी जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम नौशीन बहन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरत सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता सकती हैं कि फेल मादी एहतमाली उसकी क्या निशानी है? हजरत एहतमाली की निशानी है ना, तमन्नाई एहतमाली तमन्नाई की तो तमन्नाई। लालमा है ना। हम्म। तमन्नाई की लईतमा, लई तमा। लईतमा है, अच्छा, उसके माजी के लई साथ तमा लगेगी। बिलफर्ज ये। जी। जी जी। लई तमा राबता, राबता का माना होता है बांधना। लई तमा राबता, इसका माना क्या बनेगा? लईतमा रबता, शायद काश के के वो। वो नहीं, आप आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि इसकी माने क्या होगी। हाँ, राबता, तो राबता का माना लईतमा होता तो है, रबत का तमन्नाई माना की होता है है ना, बांधना। तो बांधना बांधना। बांधना, बांधना। जी जी, तो तमन्नाई की मतलब तो काश होगा, इससे काश लगेगा। काश के हाँ बांधा होता उस एक मर्द ने। हाँ। सॉरी, रबता। या बांधता, रबता। बांधता वो एक मर्द, बांधा होता या बांधता वो एक मर्द। जी, ठीक है जी। बांधता या बांधा जी हो। जी। जी सैयद ताहिर साहब, आप बताएं फेर मादी इस्तिमरारी की क्या निशानी है? जी सदर मोहतरम से हमारी ये इसके वो कहते हैं फिल्म मजारे के शुरू में काना लगाते हैं, ये काना एक जी ठीक हो गया। आपने रात से ना पर्दा उठा लिया। मैंने आपसे पूछना था कि सिर्फ निशानी बताएं, ये फिर मैंने किसी और से भी सवाल करना था तो वो फिर वो बताते। आपने तो डेफिनेशन ही कर दी। अच्छा किया, बुरा नहीं किया आपने, अच्छा किया। लेकिन ये कि चलो याद दहानी के लिए। चले जी, अब हम जरा चलते हैं आगे। फेल मुदारे का भी बयान हमने पढ़ लिया था। आज जो है ना जरा हम पढ़ेंगे फेल मुदारे मनफी, मनफी बला। ठीक है जी, फेल मुदारे मनफी बला पढ़ेंगे। याद रखो कि जो फेल मुजारे में जो हुरूफ अमल करने वाले हैं उनकी तादाद जो है, वो डॉक्टर साहब आप बताएं कि जो फेल मुदारे में अमल करते हैं जो हुरूफ, आतेन, वो कितने हैं? अलिफ ता या नून, आतेन। नहीं, जो हुरूफ जो फेल मुदारे में जो अमल करने वाले हुरूफ हैं वो कितने हैं? फेल मुजारे में मतलब वही आतेन था ना सर, वो नहीं नहीं, वो तो अलिफ ता या। एक एक मैं तमीद के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अब ये तमीद ये तायसा मैं आपके पास आता हूँ, सिर्फ एक मैं तमीद बयान कर रहा हूँ। तमीद ये है कि ये जो हुरूफ आमला हैं ना, इनकी 2 किस्में हैं। हुरूफ आमला की अच्छा, कितनी किस्में? 2। बाज दो। वो हुरूफ हैं कि जो इसम में अमल करते हैं, और बाज वो हुरूफ हैं कि जो फेल मुजारे में अमल करते हैं। तो जो हुरूफ फेल अच्छा, मुजारे में अमल करते हैं उनकी 2 किस्में हैं। जो फेल मुजारे में हुरूफ अमल करते हैं उनकी कितनी किस्में हैं? 2। दो। बाज जी, वो हुरूफ हैं कि जो फेल मुजारे को नस्ब देते हैं, और बाज वो हुरूफ हैं कि जो फेल मुजारे को जज़म देते हैं। ठीक है जी। जी डॉक्टर ठीक है। साहब। हाँ, अब ये यहाँ तक बात समझ आ गई। तो फेल मुजारे या के कितने फेल जो
جو حروف فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، رضوان بھائی آپ بتائیے وہ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ حضرت دو ہیں، ایک تو جو ہاں حروف ناصبہ، حروف جازمہ۔ حروف جازمہ، تو طاہر صاحب آپ بتائیے کہ حروف جازمہ کی کتنی تعداد ہے؟ یہ ہیں جی جوزما لم لما لام ابر لائن انشرطیہ جی، لم لما لام امر لائن ہے انشرطیہ، تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ گن لیتے ہیں، لم لما لام ابر لائن ہے انشرطیہ، 5 5 ہیں۔ جی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ یاد رکھیے کہ حروف جازمہ کی تعداد 5 ہے۔ آپ نے آپ نے پڑھا تو ہے، لیکن یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز شاید موجود نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل صحیح، جی میں ہماتن گوش ہوں سرکار۔ ہاں ہاں، تو حروف جازمہ کی تعداد 5 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں نوشین بہن بتائے گی کہ بھئی حروف ناصبہ کی کتنی تعداد ہے؟ جی طاہر صاحب آپ بتائیں۔ مطلب یہ 4 ہے جی، ان لن کے حضرت یزن، 5 ہے نا حروف ناصبہ کتنی ہیں نوشین بہن؟ حضرت، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ناصبہ کا 5 ہے نا۔ چلیں گن کے بتائیں۔ حروف ایک تو جازمہ ہے، ایک تو حروف اس کا لئی یدربا ایک تو ہم پڑھتے ہیں، اور نہیں، وہ دوسرا جو حروف کے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ حضرت مجھے 5 ذہن میں، آپ کے ذہن میں 5 ہیں؟ ناصبہ کا کہہ رہے ہیں نا آپ، جی جی اس میں تو مجھے میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ میرے ذہن میں کون کون سے ہیں۔ جی جی جیسے لن یدربا ہم پڑھتے ہیں، ہاں جی، ان یدربا ان یدربا پڑھتے ہیں، یہ 2 2 ہو گئے۔ جی، اور اس کے بعد اذن بھی ہے، 3 اذن، اور چوتھا ہے کئی، کئی 4 ہو گئے، 4 ہوں گے 5واں پھر، 4 ہے صحیح۔ 4 ہے۔ جی جی ہاں، تو اب ذرا یہ سن لیں کہ بھئی میں دوبارہ یہ چیز بیان کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ضرورت پختہ ہو جائے کہ جو حروف عاملہ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض وہ حروف ہیں کہ جو صرف اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ حروف کے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، نمبر 2 وہ حروف کے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ جو حروف جازمہ ہیں وہ 5 ہیں، جو حروف ناصبہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ ایک لائے نفی، لائے نفی، تو لائے نفی اور لائے نہیں میں فرق ہے۔ ایک ہے لائے نہیں، دوسرا ہے لا منفی، ٹھیک ہے جی۔ لا نہیں اور لائے منفی میں فرق ہے، ذرا اس کو آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا دیں۔ بالفرض ایک ہے لا یضربو اور ایک ہے لا یضرب، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے لا یضربو اور ایک ہے لا یضرب۔ دیکھو یہ شکل میں دونوں ایک ہی سیگے ہیں، دونوں سیگے لا یضربو بھی شکل میں ایک ہی ہے، لا یضربو کی بھی شکل وہی ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ اس کے آخر میں جزم ہے، لائے نہیں کے آخر میں جزم ہے، اور لائے نفی کے آخر میں ضمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لائے نہیں کے آخر میں جو ہے نا کیا ہے کہ ضمہ ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لائے نہیں جو ہے یہ حروف جوازم میں سے ہے۔ یہ ایسا حرف ہے کہ جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا جو ہے نا وہ آپ ذہن میں اپنے سوچئے، گردان لائیں، فعل مضارع کی گردان لائیں کہ جو حروف جازمہ ہیں ان کا عمل کیا ہے کہ وہ فعل مضارع کے ان صیغوں کو جزم دیتے ہیں جن کے آخر میں رفع ہے، اور وہ 5 صیغے ہیں۔ نمبر 1 یضربو، نمبر 2 تضربو، نمبر 3 تضربو، نمبر 4 اضربو، نمبر 5 نضربو، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو 5 صیغے ہیں نا ان کے آخر میں یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جزم دیتا ہے، لائے نہیں۔ اور اس کے بعد جب 5 صیغے 14 میں سے 5 صیغے نکل گئے، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ 14 میں سے 5 نکل گئے تو باقی کتنے بچ گئے؟
جی طاہر صاحب آپ بتائیں. 9 بج گئے. 9 9 رہ گئے. بچ گئے. تو یعنی 5 نکل گئے تو باقی 9 بچ گئے. تو اب ان میں سے جو 7 ہے نا، 7 کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے. وہ کیا جاتا ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا ہوگا کہ جب نون اعرابی ہوگا تو نون اعرابی بالفرض، دیکھو نا یہاں پر میں ایک چیز لکھتا ہوں، آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں. میں اسکرین ذرا شیئر کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ. ایک منٹ ذرا میں جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ دیکھو کہ 5 سیگے جو ہے نا، میں آپ کو جو ہے نا آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، فٹافٹ لکھ دیتا ہوں کہ یہ 5 سیگے جو ہے نا، ایک بلکہ یوں کریں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بار میں اس کی سائز تھوڑی بڑی کر دوں. یہ ہے یضربو. ٹھیک ہے جی. میں صرف اس کے آخر میں پیش دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ٹائم ہمارا بچ سکے. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں کسرہ دے رہا ہوں. اس کے بعد ہے یضربون. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پھر تھوڑا آپ کا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ گردان آپ کے سامنے ہے. آپ ذرا میری آواز آپ کی طرف آ رہی ہے؟ سب کی طرف جی میری جی آواز آ حضرت رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی. اب یہ ایک ہے، یہ یضربو. یہ ٹھیک ہے جی. یہ یضربو ایک، یہ یضربو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس 4-5 سیگے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے آخر میں کیا ہے، یہ ہم ان کو جزم دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. باقی جو ہے نا کیا ہے کہ 7 ہیں. نمبر 1 جو ہے یہ یضربان ہے. نمبر 2 تضربان ہے. نمبر 3 تضربان ہے. نمبر 4 تضربون. نمبر 6 تضربان ہے. اور نمبر 7 تضربان ہے. ان کے آخر میں جو ہے نا یہ جو لائے نہیں جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ نون کو گرا دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں نون اعرابی. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نون اعرابی کہا جاتا ہے. تو یہ نون اعرابی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ گرا دیتی ہے. اور جو نون اعرابی جب گر جائے تو پیچھے کیا بچ جاتے ہیں؟ پیچھے بچ جاتے ہیں جناب تضربان سے تضربا ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یضربون سے کیا ہو جائے گا؟ یضربو ہو جائے گا. تضربون سے تضربو ہو جائے گا. تو بہرحال نون اعرابی گر گئے. باقی جو 2 سیگے ہیں، 2 سیگوں میں وہ کوئی عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. 2 سیگوں میں جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی عمل نہیں کرتا یہ لا نہیں جنس جو ہے. تو اس کے بعد پھر کتنے بچ جائیں گے؟ اس کے بعد پھر باقی بچ جائیں گے 2. اور 2 سیگوں میں کوئی عمل نہیں کیا جاتا. کیونکہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ مبنی ہے. اور مبنی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا آخر
تبدیل نہیں ہوتا. جب اس کا آخر جو ہے نا تبدیل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ باقی دو سیغے بچ جائیں گے. تو اب یہ دیکھیں، اور لائے نفی جنس، لائے نفی جو ہے، لائے نفی میں کیا فرق ہے؟ لائے نفی میں یہ فرق ہے کہ لائے نفی صرف اور صرف معنی میں تبدیلی لاتا ہے، الفاظ میں تبدیلی نہیں لاتا. جبکہ لائے نہیں جو ہے وہ الفاظ میں بھی تبدیلی لاتا ہے اور کس میں تبدیلی لاتا ہے؟ معنی میں بھی تبدیلی لاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب لا یضرب کا معنی کیا بنے گا؟ لا یضرب کا معنی بنے گا کہ نہیں مارے گا وہ ایک مرد. اور لا تضرب کا معنی کیا بنے گا؟ مت مار. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو لا ہے نا، لا یہ فعل مضارع میں ظاہری طور پر عمل نہیں کرتا. لائے نفی، لائے نفی یا لا منفی جو ہے فعل مضارع میں ظاہری طور پر عمل نہیں کرتا، یہ صرف معنی میں تبدیلی کرتا ہے. معنی یعنی مثبت کو منفی کے معنی میں تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ اچھے طریقے سے سن لیجئے گا. فعل مضارع منفی بلا، سبق نمبر 20. کہتے ہیں یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا بحث اس بات فعل مضارع مجہول تھی. جب آپ فعل مضارع منفی بلا بنانا چاہیں تو لائے نفی فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں، اور لائے نفی فعل مضارع کے لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا. لائے نفی جو ہے فعل مضارع میں کوئی عمل نہیں کرتا، جیسا وہ پہلے تھا ویسا ہی رہتا ہے. ہاں معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی فعل مضارع مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے یفعلو سے لا یفعلو، اس کا معنی کیا بنے گا؟ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ فعل نفی مضارع معروف کہتے ہیں وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو. جیسے لا یفعلو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد موجودہ یا آئندہ زمانے میں. لا یدخل منے نہیں داخل ہوتا یا نہیں داخل ہوگا وہ ایک مرد موجودہ یا آئندہ زمانے میں. جی روشن بہن. حضرت ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ لفظ میں عمل نہیں کرتا، لائے نفی جو ہے. ہاں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چینجز تو آ رہے ہیں، جیسے جو مدموم جو ہوں گے سیگے ان کا آخر ساکن کر دے گا. نہیں کرے اور گا نا، وہ لائے نہیں ہے. وہ بتا رہا ہوں آپ کو، لائے نہیں اور لائے منفی میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، لائے نہیں میں جو ہے نا وہ مانوی بھی تبدیلی ہوگی اور وہ اپنی لفظی عملی بھی بھی تبدیلی ہوگی. ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. فعل نفی فعل مضارع مجہول، اب یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں مستقبل منفی معلوم. ٹھیک ہے نا جی. تو مجہول کیا ہوگا؟ وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے لا یفعلو مانے نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد موجودہ یا آئندہ زمانے میں. تو اب ذرا آپ میں سے کوئی تیار ہے کہ جو گردان سنائے ہمیں؟ ساجد بھائی میرے خیال میں سنا سکتے ہیں. ین کولو کا معنی ہوتا ہے ساجد بھائی بدلنا، یعنی ین کولو معنی بدلتا ہے یا بدلے گا. تو لا ین کولو کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں بدلتا ہے یا نہیں بدلے گا. جی ساجد صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. ہاں پڑھیے ذرا آپ اس کی گردان پڑھیے. لا ین کولو، لا ینکلو، لا ینکلانی، لا نہیں معنی ینکلونا. سمیت، معنی کے ساتھ، معنی کے ساتھ، معنی کے ساتھ کوئی آواز پڑھ آپ کی سکتا نہیں ہے؟ آ رہی. معنی کے ساتھ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ لا ینکلو وہ نہیں بدلتا، لا ینکلانی وہ دو لوگ نہیں بدلتے. جی ڈاکٹر صاحب یا طاہر صاحب یا رضوان صاحب میں سے کوئی ایک پڑھے، تینوں میں سے. پڑھو یہ لا جان کرو. جی پڑھتا ہوں میں. جی طاہر بھائی پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پڑھیے آپ. نہیں یار پڑھنا تو پڑھنے بھائی، کوئی بات نہیں. چلو لا ینکلو ہاں نہیں بلتا وہ ایک مرد. ہوں. لا ینکلان نہیں بلتے ہیں وہ دو مرد. لا ینکلونا نہیں بلتے ہیں وہ سب مرد. لا تنکرو نہیں بلتی ہے وہ ایک عورت. لا تنکلان نہیں بلتی ہیں وہ دو عورتیں. لا ینکلنا نہیں بلتی ہیں وہ سب عورتیں. لا تنکرو نہیں بلتا ہے تو ایک مرد. لا تنکلان نہیں بلتی تم تو مرد. لا تنکلونا نہیں بلتی تم سب مرد. لا تنکلینا نہیں بلتی ہے تو ایک عورت. لا تنکلان نہیں بلتی تم دو عورتیں. لا تنکلنا نہیں بلتی تم سب عورتیں. لا انکلو نہیں بلتا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. لا ننکلو نہیں بلتی ہے ہم سب مرد یا سب عورتیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ لائے نہیں جنس، لائے نہیں اور لائے نفی میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے لائے نفی میں تو حضرت یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس جنس کی خبر کی نفی کرتا ہے. نہیں، وہ لائے نفی جنس اور ہے، یہ اور چیز ہے. یہ لائے نفی جنس، وہ لائے نفی جنس جو جی ہے نا جی، وہ اسم میں عمل کرتا ہے. اچھا یہ جو فعل مضارع میں جو عمل کرتا ہے یہ جنس کی نفی کی خبر نہیں کرتا. یہ جو ہے نا یہ لائے نفی اور ہے. اچھا، میں ابھی تک وہی سمجھ رہا ہوں جو اپن نے اس میں نحو میں پڑھا تھا. جی 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 جی، وہ اور چیز ہے. جی طاہر صاحب آپ بتائیں. لائے نفی جو ہے یہ لفظی تبدیلی بھی کرتا ہے اور معنی تبدیلی بھی کرتا ہے. لائے نفی جو ہے لائے نفی کیا کرتا ہے؟ یہ دونوں تبدیلی کرتا ہے. یہ لفظی تبدیلی بھی کرتا ہے اور جو معنی تبدیلی بھی کرتا ہے. اور لائے نہیں؟ سوری، اب میں بلٹ ہو گیا. سوری، میں سمجھ جاتا ہوں. میں بچے اسکول سے لے کے آؤں، میرا دماغ کم پر ہے. تو لائے نفی جو ہے یہ دو تبدیلیں کرتا ہے. دو تبدیلیں کرتا ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی. ٹھیک ہے. ہاں اور لائے منفی جو ہے وہ صرف معنی تبدیل کرتا ہے، لفظی تبدیلی نہیں کرتا. جی لائے منفی کی مثال ہوگی لا یضرب. جی، ہاں وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا وہ مرد. اور لائے نہیں کی ہوگی لا یضرب، تو وہ نہیں مارنا، وہ نہ مارے. جی ہاں. اچھا جی، بات یہی ہے کہ یا لا تضرب، رضوان صاحب. لا تضرب تو مت مار. جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا. رضوان صاحب آپ ذرا اس کو جو ہے نا ڈیفائن کریں ذرا اچھے طریقے سے. جی حضرت، لائے نفی اور لائے نہیں، جسے ہم لائے نافیہ یا لائے ناہیہ بھی کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. لائے نافیہ نہیں لائے کہیں گے اس کو. جی لائے نہیں کو لائے نافیہ نہیں کہیں گے. لائے ناہیہ بولا حضرت میں اس کو. ہاں لائے ناہیہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. لائے نافیہ وہ ہے جو کیول معنی میں تبدیلی کرتا ہے اور فعل مضارع میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اسے ٹھیک ہو گیا. لائے نفی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جیسے لا یضربو، ہاں نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. اور دوسرا ہے لائے نہیں. لائے جی نہیں وہ ہے جو اس کے فعل مضارع میں بھی عمل کرتا ہے اور اس کے معنی بھی عمل کرتا ہے. جی 5 ٹھیک صیغوں میں یہ آخر کو جزم دیتا ہے اور 7 صیغوں میں نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور 2 صیغوں میں مؤنث جمع غائب اور مؤنث جمع حاضر، ان دونوں میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں جو ہے مبنی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ طرف اپنے الفاظ میں یہ 2-3 الفاظ کہیں تو مجھے پتہ لگے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے. سوری عمران بھائی، ہمارے بھائی نے ابھی بتایا اس کے میں نے بتایا لفظ بولا ہندی میں کیول کیا کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سنتے بچپن میں، ہم ڈرامے بولتے تھے لفظ کیول یا کیا. اس نے کیا بھائی نے کیا لفظ استعمال کیا؟ کیول کیل کیا کیا اس نے؟ جی جی رضوان بھائی آپ دوبارہ بیان فرمائیں. اس جی جی لفظ استعمال کیا ہے کہ بنی کیبل ہندی نے کیبل کیبل کیبل. سوری کیبل. اچھا کیول میں نے اونلی. چلے اچھا، جزاک اللہ. جی یہ ٹھیک لفظ ہو سنا گیا. ہوا آپ نے؟ جی میں جی نے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی اور جو ہے نا کوئی اس کو تھوڑا ڈیفائن کرے تو پھر ہم آگے چلیں طرح. حضرت اس میں یہی ہے کہ لائے نفی اور لائے نہیں میں یہ فرق ہے کہ لائے نفی یہ دونوں جو ہے نا فعل میں ہی عمل کرتے ہیں، اور فعل لائے نفی جو ہے فعل مضارع میں جو ہے نا لفظی تبدیلی نہیں ظاہر نہیں کرتا، معنوی کرتا ہے. جیسے لا یضربو، نہیں مارتا وہ ایک مرد یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. ہاں اور لائے نہیں جو ہے اس میں فعل مضارع میں عمل کرے گا اور اس میں دونوں تبدیلیاں ہوں گی، معنوی بھی اور لفظی اور معنوی دونوں. جیسے لا تضرب تو پھر نہیں مار تو ایک مرد یا ایک جی عورت. جی ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں. آپ ذرا بیان کیجئے، ذرا اس سبق کو جی، تھوڑا بیان کیجئے. لائے نفی اور لائے نہیں. لائے نفی کے یہ ہے کہ معنی میں تبدیلی کرتا ہے اور فعل مضارع میں کوئی عمل نہیں کرتا، جی ٹھیک ہو گیا. جبکہ لائے نہیں میں مضارع پر عمل کرے گا، یعنی مضارع پر، اور اس میں نون اعرابی گرا دے گا. ہاں اور آخر کو جزم دے گا. چلیں کچھ حد تک آپ جی کو جی، سمجھ میں آ گیا ہے. ہاں ہاں یعنی ہاں آگے. ابھی یعنی مکمل آپ کو سمجھ میں تو آ گیا ہے لیکن آپ ڈیفائن نہیں کر پا رہے.
جی کوشش کروں گا انشاءاللہ، میں ہاں تھوڑا سا پڑھ لوں گا نا اور اچھا ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ چیز ہے، یہ پوری آپ نے تمرین تیار کرنی ہے، یہ 19 نمبر کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ نظر آئیے، جی یہ آپ سب نے تیار کرنی ہے۔ تو اس میں سے یہ ہے ریسپانس جو ہے وہ تقریباً میں نام نہیں لوں گا کہ فلاں کی طرف سے آتا ہے اور فلاں کی طرف سے نہیں آتا، تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ ہاں صرف یہ ہے کہ ریسپانس بہت کم آ رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسد بھائی ہیں اس میں، جو ان کو اگر ٹائم نہیں ہوتا تو وہ وائس میسج کر دیتے ہیں، تو آپ سب جو ہے نا، جتنے بھی بہن بھائی موجود ہیں، سب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لا ینقلو مانے نہیں بدلتا ہے یا نہیں بدلے گا وہ ایک مرد، یعنی ایک جو ہے فعل مضارع کی ایک، یعنی اس مصدر میں سے کوئی ایک مصدر، اس کی آپ نے گردان لکھ کر بھیجنی ہے یا وائس میسج کرنا ہے۔ تو کون ہے جو وائس میسج کرے یا لکھ کر بھیجے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب آ گئے جی، ہمارے نوشین بہن بھی آ گئی جی، اسد بھائی، بنت ارشد بھی آ گئی، ساجد بھائی بھی آ گئے۔ رضوان صاحب کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ہے۔ جی حضرت میں نے انگلی اٹھا دی ہوں، مطلب ہاتھ اٹھا دیا ہے، اچھا چلے پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب الٹی آپ ہاتھ نے جو ہوگی، ہے نا نیچے کیا ہے نہیں کہ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ نیز مندرجہ ذیل کلمات کے معنی بتا کر سیغوں اور بحث کی شناخت کریں۔ تو یہ تو آپ نے پورے کرنے ہیں نا۔ لا ینقلن کا معنی کیا ہے؟ لا تنقلون قلون کا معنی کیا ہے؟ لا نکنزو کا معنی کیا ہے؟ اس کے بعد لا تکشفین کا معنی کیا ہے؟ لا یکنزون کا معنی کیا ہے؟ لا تلعقان کا معنی کیا ہے؟ لا الباسو کا معنی کیا ہے؟ لا تنصحن کا معنی کیا ہے؟ لا ینخسان کا معنی کیا ہے؟ لا یفعلو کا معنی کیا ہے؟ لا تنقلو کا معنی کیا ہے؟ یہ تو آپ نے نا بالکل لکھنا ہے نا، اس کو تو پورا لکھنا ہے۔ اوپر میں سے اپنے سے کوئی بھی ایک مصدر، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے آپ نے گردان لکھ کر بھیجنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم ذرا چلتے اس ہیں طرح تو آگے۔ حضرت ساری تمام گردانیں ہو جائیں گی اس کی، تو جیسے ینقضو ہے یا یکنزو، ساری نہیں گردانیں آ جائیں گی پھر تو۔ نہیں، بات یہی ہے نا، دیکھیں نا کہ آپ نے لا ینقلن کے بارے میں معنی لکھنا ہے اور سیغہ لکھنا ہے۔ صحیح ہے، سمجھ گیا تو لا سمجھ گیا۔ تنقلون کا معنی کیا ہے؟ اس کا آپ نے معنی لکھنا ہے، سیغہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ اصل تو یہ جو ہے نا، یہ مشق اصل تو یہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی ڈاکٹر آ صاحب؟ گئی۔ جی ہاں ہاں، جی ہاں جی ہاں جی اصل ہاں میں۔ اصل مشق تو یہ ہے نا، اس وجہ سے جو ہے نا یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ نے کل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں ذرا، ابھی ہم چلتے ہیں ذرا۔ اچھا، یہ سبق ہمارا کہاں تک پہنچا تھا؟ کسی کو ذرا یاد ہو؟ میں بھی اس مجھے کا تو لنک یاد بھیج تو دوں ہے، گا، ٹھیک ہے؟ یہ اب غیر منصرف کی میں بات بھیج ہم دوں پڑھ گا، رہے تھے نا۔ میں بھی بھیجوں گا آپ کو۔ جی غیر منصرف کی ہم نے بات پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے مرفوعات۔ مرفوعات 8 ہیں: فاعل، مبتدا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کے بعد پھر خبر، ان اور اس کے اخوات کی خبر، ما ولا مشبہ بلیسا کا اسم، کان اور اس کے اخوات کا اسم، لا برائے نفی جنس کی خبر۔ کہیں جی کال آئی تھا؟ ہلو؟ فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔ جی جناب، اچھا جی، فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، جیسے کام زید اور ضرب امر۔ تو اب جو کام ہے نا، کام یہ زید کے ساتھ قائم ہے، مطلب کیا ہے کہ ضرب یہ زید کے ساتھ قائم ہے، ضرب، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 مضمر۔
اب فاعل ظاہر کس کو کہتے ہیں، فاعل مضمر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کا معنی ہوتا ہے کوئی نام، جس طرح دیکھو کام زید میں زید جو ہے نا یہ فاعل اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے جی، فاعل اس میں ظاہر، ظاہر کا معنی ہوتا ہے علم جی۔ طاہر صاحب اس میں ظاہر کا معنی کیا ہوا؟ جی طاہر صاحب سن رہے ہیں؟ جی رضوان بھائی جی حضرت، اس میں ظاہر کا معنی کیا ہوا؟ اس میں ظاہر جو فعل کے ساتھ موجود ہو، اس میں ظاہر کا معنی ہوتا ہے علم یا نام، علم، جی جی ٹھیک ہے جی۔ جی ڈاکٹر جی صاحب آپ جی بتائیے اس میں ظاہر کا معنی کیا ہوا؟ علم، علم یا نام، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عالم، کام ہاں زید ٹھیک ہے۔ میں اگر میں یوں کہوں کہ بھائی اس میں فاعل اس میں ظاہر ہے یا اس میں مضمر ہے، تو اگر تو کوئی نام ہو تو آپ نے کہنا ہے اس میں ظاہر، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ فاعل ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو آپ نے کہنا ہے اس میں مضمر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ضربت میں جو فاعل ہے نا یہ ضمیر ہے تو یہ اس میں مضمر ہے۔ پھر ضمیر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک ضمیر بارز، بارز کا معنی ہے ظاہر، ایک ضمیر ظاہر جیسے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان میں جو فاعل ہے نا یہ ہمیشہ ضمیر ظاہر ہوتا ہے۔ جی طاہر صاحب میں سوری میں نماز پڑھ رہا تھا، میری زور کی نماز جا رہی تھی، میں چلی میں نہیں ہاں جی۔ میں کوئی نے بات نہیں پہلے کوئی بتایا تھا، بات میں نے انشاءاللہ میم گردان میں گردان بھیجوں گا انشاءاللہ، میں نے سنا میں اصل میں نماز پڑھ رہا تھا، میں جواب نہیں دے سکا اس ٹائم، ہاتھ نہیں اٹھا سکا، تو میم جی انشاءاللہ ٹھیک گردان ہو گیا، میں ٹھیک بھی ہے بھیجوں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب ہم ذرا آتے ہیں حارث بھائی کی طرف آتے ہیں۔ حارث بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جو فعل ماضی کی جو گردان ہے اس میں کتنے صیغے ہیں کہ جن میں فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے؟ اگر فعل ماضی جیسے ضربا، نہیں کتنے صیغے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صیغے سارے کتنے ہیں کہ جن میں فاعل اس میں ضمیر ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے، ظاہر تو اس میں تو کوئی بھی نہیں ظاہر ہے نا، فاعل تو پھر اچھا جی نام ہوگا نا۔ ساجد بھائی آپ بتائیں کہ بھائی اس میں ضمیر کتنے صیغوں میں ہوتا ہے فعل ماضی کی گردان میں؟ ساجد بھائی جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ اس میں حضرت وہ ہے نا، وہ دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا، دربا، دربو، جی جی دربتا، جی دربنا، جی جی یہ ایسی کی آئیں گے نا یہ، جی ابھی جی آپ نے بتایا بھی تھا میرے سے۔ تو مطلب یہ کتنے صیغے ہیں جن میں فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے؟ 12 12 صیغے ہیں، کیوں کون بیٹا؟ کون سے؟ ابھی ایک ہوا نا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا، دربا، دربو، دربتا، دربنا۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ جی جی یہی جی لکھے آ رہے ہوئے ہیں، ہیں یہی تو، ہاں جی ہاں موبائل میں دیکھ رہا ہوں میں اس کو، یہ وہ ہم سے نا کسی آدمی کسی استاد نے سوال پوچھا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ذات کا کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح، صحیح ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھ سے پہلے سوری میرا جی سوال کرتا، میں ایک دفعہ جب آپ نے بتایا نا اس میں ظاہر اور سارے اسی بارے کے بعد 12 بتا دیجیے ذرا پلیز، میرا من کر ذرا، میں اندر سے سن نہیں پایا، ہاں میں مہربانی۔ دوبارہ بیان کروں۔ جی جی دیکھیں جی جو ہے نا فاعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل کی کتنی قسمیں؟ دو، نمبر ایک اس میں ظاہر، نمبر دو اس میں مضمر۔ ظاہر تو وہ ہے جو علم ہو، اور اس میں مضمر اس کو کہتے ہیں کہ جو ضمیر ہو۔ پھر ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر بارز معنی ظاہر، ٹھیک ہے جی، اور ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی۔ تو جو فعل ماضی کی جو گردان ہے نا اس میں جو 12 صیغے ہیں ان میں اس میں جو فاعل ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر بارز ہوتا ہے، اس میں مضمر بارز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا اور مثال باقی جو دو، ضربا، ضربا، نہیں ضربا، یہ دیکھیں نا یہ آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے، جی یہ صیغے ہیں، ان میں اس میں ضمیر جو ہے نا ظاہر ہوتا ہے بس، باقی میں جو ہے نا کیا ہے کہ کبھی پوشیدہ ہوتا ہے کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔
جس طرح ضربا اس کا فاعل جو ہے کبھی پوشیدہ ہوگا ہوا اور کبھی اس میں ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. اسے ٹھیک ہو گیا جی. ضمیر مستتر کہیں گے، اس کو کہیں گے ہم. ہاں یہ اس میں نیچے لکھا ہوا ہے نا دیکھو ضمیر یہ ضربتا میں، یہ ضربت اس میں ضمیر ظاہر ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے ضمیر مستتر پوشیدہ، جیسے دیکھو ضرب میں ہوا ضمیر، ضربت میں ہے یا ضمیر. ایسے ہی یضرب واحد مذکر غائب میں ہوا، تضرب واحد مؤنث غائب میں ہے یا، تضرب واحد مذکر حاضر میں انت، اور اضرب واحد متکلم میں انا، نضرب تثنیہ جمع متکلم میں نحن مستتر ہے. یہاں پر یہ تھوڑی بہت گڑبڑی کر گئے، ان کو یہاں پر یہ چیز نہیں لکھنی چاہیے تھی تاکہ طالب علم کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. یہ یہاں تک آپ یاد رکھیں. ایک منٹ ذرا، یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ ایسے ہی کو آپ ایسے ہی رہنے دیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی، میں اس کی ڈیفینیشن خود لکھاؤں گا آپ کو. یہ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں؟ جی جی مارک کر لیا میں نے بھی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ جو ہے نا آپ ان کو ایسے ہی رہنے دیں، ان کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا جی. صحیح یہ اس میں جو ہے نا صحیح. کچھ باتیں ہیں وہ بتانے کے، جب تک وہ میں آپ کو باتیں نہیں بتاؤں گا تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ چار اور تثنیہ کے چاروں سیغوں، یضربان تضربان وغیرہ میں الف، اور یضربون اور تضربون میں واو، اور یضربن تضربن میں نون، اور تضربین میں یا بارز ہے. یہ خوب سمجھ لیں کہ بھائی ان میں جو ہے نا یہ تثنیہ میں چاروں سیغوں میں الف ہوتا ہے، اور یضربون میں واو ہوتی ہے، یضربن میں نون، اور تضربین میں یا ہوتی ہے. یہ ضمیر بارز ہے. فائدہ، اب یہاں پر یہ فائدہ بتانے، یہ فائدہ یاد رکھنے کا ہے. کہتے ہیں کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو جو ہے نا وہ کون پڑھے گا، اس فائدے کو دوبارہ کوئی پڑھے تاکہ اس کے ذہن میں آ جائے. جی نوشین بہن آپ پڑھیں ذرا. جی حضرت، اس میں فائدہ، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. جیسے کام ہندن و ہندن قامت. جی ٹھیک ہو گیا اچھا، اس کو جی. فعل کا فاعل ظاہر ہو، جیسے ہاں تو ہندن جو ہے یہ فعل ہے نا، یہ فاعل ہے نا، اس میں ظاہر ہے. ظاہر ہے اس کا. ہاں اور مؤنث حقیقی ہو، ہندن مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہے. اور فعل کے درمیان کچھ فاصلہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یا فاعل اور یہ کہا کہ فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ بھی نہ ہو. تو دیکھو قامت اور ہندن کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یا ٹھیک ہے جی. فاعل مؤنث کی ضمیر. ہاں اچھا، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہے. دیکھو ہندن یہ مطلب مبتدا ہے نا، تو اس کے بعد جو قامت آیا ہے، یہ اس کی جو ضمیر ہے نا جو روٹ رہی ہے ہندن کی طرف، اور ہندن مؤنث حقیقی ہے، تو اس وجہ سے فعل کو مؤنث کر کے لانا واجب ہوگا. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں سمجھ میں آ گئی ہے. یعنی کہ یہ ہے کہ اگر فاعل ہمارا مؤنث کی ضمیر ہو تو پھر دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ہے. ہاں نہیں، ایک بات ہے نا، دو صورتیں ہیں. نمبر ایک کہ جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو، جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ بھی نہ ہو. ایک صورت آ گئی. پہلی صورت سنو ذرا. پہلی صورت کیا ہے کہ بھئی فعل کو مؤنث کب لائیں گے؟ فعل کو مؤنث اس وقت لائیں گے کہ جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو. ایک. نمبر دو، ٹھیک ہے. فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو. نمبر دو. نمبر تین، فاعل مؤنث کی ضمیر ہو. ٹھیک ہے جی. صحیح. تو اب ان صورتوں میں مذکورہ جو صورتیں ہیں نا، ان صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری، مطلب یہ کہ مؤنث لانا واجب ہے. تو صحیح. کتنی صورتیں بنی فعل کو مؤنث لانے کی ڈاکٹر صاحب؟ 3 بنی. کون کون سی؟ پہلی یہ بنی کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، جیسے مؤنث اگر حقیقی ہو تو اس ہاں کا فاعل کے درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہ ہو. ایک. ہاں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب
مطلب دو ہو گئی. تیسرا یہ کہ فاعل اگر مؤنث کی ضمیر ہو تو دونوں صورتوں میں فعل اور فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. ہاں یہاں پر صاحب کتاب نے ہے. تھوڑی کوتاہی سے کام لیا. کوتاہی سے کام اس طرح لیا کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہاں اختصار پر سے یہ کام دونوں لیا انہوں صورتیں نے. نہ لکھتے، یہاں پر لکھتے تینوں ہاں صورتیں. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. تو جب دونوں صورتوں ہاں کہا نا تو طالب علم بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ تیسری کہاں سے آئی؟ یہ عمران بھائی دونوں صدر محترم مجھے بتایا نا فاصلہ نہیں، اسی مثال دی ہے میں سمجھ نہیں پایا، درمیان فاصلہ نہ ہو درمیان میں، یہ تھوڑا سا بتائیے. ہاں جیسے قامت ہندن، درمیان دیکھو نا فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے نا. قامت ہندن ٹھیک مطلب ہے. بیچ میں کوئی لفظ نہیں ہے نا، اس سے مراد جی یہ ہوگا نا حضرت. جی جی ہاں ہاں کوئی لفظ نہیں ہے. یعنی جی قامت رضوان صاحب ہاں سن رہے ہیں؟ رضوان صاحب سن رہے ہیں؟ جی سر جی سر. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ بھئی جی جی فعل کو بالکل. مؤنث کب لایا جاتا ہے، کب لانا ضروری ہے کہ جب جو ہے نا یہ تینوں صورتیں ہیں. اب ہاں اگر فعل جو بالفرض، ہے. جی اب بالفرض میں اس کو ذرا جو ہے نا ہم نیچے بعد میں چلیں گے، نیچے ہم بعد میں چلیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم یہیں پر ہم دوسری جو ہے نا جو صورتیں ہیں نا وہ جنریٹ کرتے ہیں. بالفرض بھئی جب فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو ایک، اور فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یہ نہ تھا نا، یہ نہ، ہم نے اس نہ کو نکال دیا. ڈاکٹر صاحب ہم نے اس نہ کو نکال دیا. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوگا، اب یہ ہو یا یہ صورت بھی ہم نے نکال دی. کون سی؟ کہ بھئی فاعل جو ہے نا مؤنث کی ضمیر ہو، یہ ہم نے نکال دی، یہ ہم نے نکال دی. اب کیا صورت بنی؟ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، تو اب یہ دونوں صورتیں ہم نے نکال دی، دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا. یعنی جس کو میں نے مارک کیا ہوا ہے آپ یہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. کیا پڑھیں آپ؟ یوں پڑھیں، دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو تو یہ تو ٹھیک ہے نا جی. فعل کو یہ ان صورتوں میں جو تو فعل کو مؤنث لانا مؤنث اور مذکر لانا دونوں جائز ہے. پھر مؤنث اور مذکر لانا دونوں جائز ہے. کون پڑھے گا یہ؟ جی سید طاہر صاحب پڑھیں آپ. جی سر. جی اب کریں گے جب فعل کا فاعل ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو تو ان صورتوں میں فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں. ہاں دونوں لا سکتے ہیں. جی ساجد بھائی آپ نے بھی جو ہے نا ہینڈ ریس کیا تھا، آپ بتائیں. جی جی. جب فعل کا فاعل ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو تو ہاں ان صورتوں میں فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں صورتیں ملانا جائز ہے. ہاں جیسے دیکھو قامت اليوم ہندن اور قام اليوم ہندن پڑھنا جائز ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی جی سمجھ رہا ہوں میں. ہاں جی نوشین بہن. حضرت مثال دوبارہ ریپیٹ کریں. جیسے دیکھو نا قام اليوم ہندن کہنا بھی جائز ہے، قامت اليوم ہندن کہنا بھی جائز ہے. ایک تو آپ نے کہا قامت اليوم ہندن، یوم ہندن. ہاں قامت اليوم ہندن، آج ہندا کھڑی ہوئی. الیوم ہم نے جو ہے نا الیوم کا فاصلہ لایا قامت اور ہند کے درمیان. ٹھیک ہے، تو اس میں قامت آپ نے ڈال کے یہ مونس کے حساب سے آپ نے یہ بتا دیا اور ہاں مذکر کے یعنی حساب سے کاما. قام الیوم ہندن، ٹھیک ہے یعنی اس کو قامت الیوم ہندن پڑھنا بھی جائز ٹھیک ہے ہے کام. اور قامت الیوم ہندن پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، دونوں اب طریقوں سے آ گیا نا مذکر بھی. ٹھیک. ہاں دوبارہ ذرا سنیے. جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو
اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں فعل کو مؤنث اور مذکر لانا دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات آ گئی یہاں پر، وہ یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھیں یہ آ گئی۔ اور جب فعل کا جب فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یا فاعل ظاہر ہو مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل جمع مذکر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے۔ جیسے قرأ الیوم ہندن بھی پڑھنا جائز ہے، قرأت الیوم ہندن پڑھنا بھی جائز ہے، طلع الشمس و طلعت الشمس پڑھنا بھی جائز ہے، قال الرجال پڑھنا بھی جائز ہے، اور قالت الرجال پڑھنا بھی جائز ہے۔ مجھے وہی بات آ گئی کہ نہیں آگے جو میں نے آپ اوپر پڑھائی؟ تو اوپر والی جو بات ہے نا، اس میں سے آپ ساری جو صورتیں ہیں نا وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ذرا سنیے کہ اس انہوں نے غیر حقیقی مونس غیر حقیقی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ہاں، مؤنث یعنی یہاں پر تین چیزیں آ گئیں۔ ایک نمبر یہ کہ فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو، ایک۔ دوسری بات یہ کہ فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یہ ایک صورت آ گئی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، دو۔ تیسری صورت یہ آ گئی یا فاعل جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان تینوں صورتوں میں یا فاعل کیا ہو، اس میں ظاہر جمع مکسر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے۔ اب دیکھو ذرا، قرأ الیوم ہندن والی جو مثال ہے، اس میں فاعل جو ہے اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا قرأ الیوم ہندن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور قرأت الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے فاعل کس کی مثال ہو؟ فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، تو وہاں پر بھی ہم فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی ہاں، تو اب دیکھو طلع الشمس کہنا بھی جائز ہے، طلعت الشمس کہنا بھی جائز ہے جی۔ عیسیٰ غزالی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وہ صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو الجومہ لکھا ہوا ہے، الجومہ کو ہم آخر میں لکھ سکتے ہیں؟ نہیں، آگے لکھیں گے نا تو پھر ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں آئے گا، بالفرض یوں ہم نے کہے نا کہ بھئی قرأت ہندن الیوم، تو پھر اب وہ فعل کو مؤنث لانا واجب ہو جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کچھ سمجھ میں آئے گی بات؟ جی حضرت سمجھ رہا ہوں۔ اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ جی طاہر صاحب، وہ صاحب یہ جو تین صورتیں بیان کی گئی ہیں، تو ان میں بے شک فاصلہ ہو یا نہ ہو، کیا نام ہے، ہم مذکر مؤنث لا سکتے ہیں؟ کون سی؟ یہ فاعل جمع مکسر ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو۔ ہاں، ان میں فاصلہ ہو نہ ہو وہ بات نہیں ہے، یہ مؤنث اچھا، حقیقی کی بات چل رہی ہے کہ مؤنث حقیقی اور فعل کے درمیان میں فاصلہ ہو تو جو ہے نا کیا ہے کہ مذکر مؤنث دونوں لانا جائز، اور اگر فاصلہ نہ ہو تو صرف مؤنث لانا واجب ہے، پھر مؤنث لانا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ کافی ہو گیا؟ جی حضرت، اس میں ایک جو ابھی بھائی نے یہ کہا تھا کہ یہ الیوم اگر آخر میں آ جائے تو وہ فائدہ نمبر 1 پہنچ جائے گا، پھر یعنی اس میں پھر وہ مؤنث حقیقی ہو جائے گا ہندن، تو اس میں پہلا والا فائدہ جو وہ قاعدہ وہ عمل لوٹ کرے کر گا آئے گا جی۔ جی، یعنی اب یہاں مؤنث ہی پر جو ہے لانا نا پڑے کیا گا۔ ہے کہ میں کہوں جو بھی آپ میں سے کوئی یہ فائدہ پڑھنا چاہتا ہے وہ دھیرے دھیرے پڑھے، ذرا کوئی پڑھنا چاہتا ہے، میں پڑھوں گا تو شاید ہو سکتا ہے تھوڑی اسپیڈ ہو جائے، آپ میں سے کوئی دھیرے دھیرے پڑھے ذرا کوئی۔ حضرت میں تینوں کنڈیشن کو پڑھتی ہوں بغیر اس کو ہاں، دیکھتے ہوئے۔ دوبارہ آپ تینوں کنڈیشن کو پڑھیں، فائدہ نمبر 1 سے شروع کریں۔ حضرت میں یہاں سے دیکھ کے نہیں پڑھ رہی، میں جو سمجھی ہوں نا میں اس سے پڑھ رہی ہوں، پھر آپ آخر میں کریکٹ کر دیجیے گا کہاں پہ آپ کو لگا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے پہلا، اس میں ہم نے 3 قواعد پڑھے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب فعل اور فاعل اس میں ظاہر ہوگا
اور مونس سے حقیقی ہوگا اور اس میں کچھ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا تو ہم فعل کو صرف اور صرف مونس ہی لا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے مونس سے حقیقی کی صورت میں، اور فاصلہ ان کے درمیان نہ ہونے کی صورت میں، جیسے جی کامت ہندن یا ہندن کامت. یہ ہندن کامت جو ہے نا، یہ اس کی مثال ہے کہ جب فاعل کیا ہو، مؤنث کی ضمیر ہو. فاعل یہ دوسرا، مونس کی ضمیر. ہاں یہ آپ کو اچھا نظر اس نہیں میں آ رہا یہ؟ ہم اس میں یہ مثال لے سکتے کامت ہندن. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب فعل اور فاعل ظاہر ہو، مونس سے حقیقی ہو، اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، اس میں کچھ اوپر میں تھا کہ اس میں جو ہے کوئی فاصلہ نہ ہو، اس میں ہے کہ کوئی فاصلہ اس میں ہو، تو پھر مذکر اور مونس دونوں لا سکتے ہیں. فعل ہاں کو مذکر مونس دونوں لا سکتے ہیں. جیسے ہم نے ایک مثال پڑھی کہ کامت کام سے کرا الیوم ہندن، کرا الیوم ہندن. کرا الیوم ہندن یا کرأت الیوم ہندن. ہاں ٹھیک ہے. اب تیسرا تھا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے اور مونس سے غیر حقیقی ہے تو اس ہاں صورت میں ہم اس صورت میں ہم جو ہے کیا کر رہے تھے، اس میں بھی ہم فعل ہم جو ہے وہ مونس اور مذکر اور مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. دونوں لا سکتے ہیں. صرف ایک کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس صرف مونس ضمیر آئے گی، فعل آئے گا، وہ ہے جو اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو فعل اور فاعل میں، تو پھر ہاں وہ ایک ٹھیک ہے کنڈیشن ہے. باقی دو جو کنڈیشن پڑی ہیں اس میں ہم جو ہے وہ دونوں لا سکتے ہیں فعل کو. جی. جس میں طلع شمس و طلعت الشمس. جی رضوان بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ بالکل سن رہا ہوں حضرت. یہ فائدہ آپ پڑھیں، آپ نیچے یہ فائدہ تھا، یہ جب فعل کا فاعل یہاں، یہ آپ جی ذرا حضرت. دھیرے دھیرے پڑھیے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. جیسے ضربا ضرب الرجلو، اس میں الرجلو واحد ہے تو ضربا واحد آیا ہے. نہیں ضرب یہ ضروری جی نہیں جی ہے، یہ ضروری نہیں ہے جی کہ آگے بھائی. آ رہا. جی حضرت آگے آ رہا ہاں ضرب الرجالو، ضربا یہ رجلانی. واحد کے لیے رہو رجلانی، تو یہ ضربا اس لیے آیا ہے واحد کیونکہ رجلانی یہ جمع ہے، تو جمع کے اس میں ساتھ بھی ظاہر ہے، واحد یہ اس میں ظاہر ظاہر ہے. فاعل ظاہر ہے. جی اس میں جو فاعل ظاہر ہے تو وہ جمع ہے، تو اس لیے جمع اور جمع ظاہر کے ساتھ ہی بھی واحد جو ہے فعل لائیں گے، یعنی ضربہ نہیں، لائیں گے. آپ کو بات صحیح سمجھ میں نہیں آئی، یہاں پر تھوڑی گڑبڑی ہوگی، دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا سن لیجیے گا کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، اب چاہے وہ اس میں ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، تینوں صورتوں میں فعل کو مفرد لائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھو ضرب الرجلو، اب رجلو جو اس میں ظاہر ہے تو فعل واحد ہے. ضرب الرجلان، رجلان اگرچہ تثنیہ ہے لیکن پھر جو فعل جو پھر بھی واحد ہے. ضرب الرجالو، یہاں پر رجال اگرچہ جمع ہے لیکن فعل پھر بھی واحد ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب فاعل جی ظاہر نہ جی ہو، جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل نہ ہو، واحد کے لیے فعل واحد، اور فاعل اور تثنیہ کے لیے فعل تسنیہ کے لیے تثنیہ، فعل تسنیہ، اور فاعل اور جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا. جائے گا. جی اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حضرت میں کہنا یہی چاہ رہا تھا لیکن میں بتا نہیں پا رہا تھا صحیح سے. ہاں آپ صحیح نہیں بتا. جی ڈاکٹر صاحب. جی حضرت میں سمجھ گیا اس کے اندر کہ جب فعل کا فاعل اگر ظاہر ہو اور اگر وہ واحد ہو تو بھی جو ہے نا اس کے اندر ہمیں صیغہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان اور ضرب رجالو. اب اس میں ہاں ضرب سیم رہے گا، رجلو ایک آ گیا واحد، رجلان یہ تسنیہ آ گیا، اور رجالو جمع آ گئی. لیکن ہاں دربہ جو ہے نا وہ سیم ایسی طرح دربہ تینوں صیغوں کے اندر دربہ ہی آئے گا. اور ہاں جب اگر فاعل ہمیں معلوم نہ ہو، فعل کا فاعل معلوم نہ ہو،
تو پھر اگر وہ واحد ہے تو واحد کے لیے یعنی واحد ضمیر آئے گا. ہے، ضمیر ہے جی جی یہاں جی کہ آپ ضمیر معلوم نہ ہو تو ہاں ہے نا. تو وہ واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ، اور جمع کے لیے جمع ہی آئے گا اس کے اندر. جی میں یہ جی سمجھاؤں سعد صاحب، ایسے ہی جی جی ٹھیک ہے. جی سعد علی صاحب، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو دو جو مثالیں دی گئی ہیں کہ ضرب رجلانی اور جو نیچے الحادمان ذهبا، تو دونوں میں ان کا جو فائل ہے وہ اس میں ظاہر ہے نا دونوں میں؟ نہیں 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 اوپر جو نہیں، زہابہ میں جو فاعل ہے وہ الف ہے. ضرب میں کیا ہے؟ زہابہ میں جو فاعل ہے وہ الف ہے. اچھا، اور جو جو ضرب الحادمان یہ کیا ہے؟ جو راجولان ہے نا، راجولان جو ضربہ جو ہے جی اس کا فاعل الرجلان ہے. اچھا، یہ جو الحادمان یہ کیا ہے، اس کا یہ فائل نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ مبتدا ہے. اچھا اچھا، جی صحیح، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی ہاں، تو کہتے ہیں کہ جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا مذکر دونوں لانا جا سکتے، جیسے الرجال و قامو پڑھنا بھی جائز ہے اور الرجال و قامت بھی پڑھنا جائز ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نا یہ جو کلاس ہے نا، اس کو آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ سننا ہے ذرا اچھے طریقے سے. جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جس کو یہ بات سمجھ میں آئی وہ ذرا ہینڈ ریس کرے. جی، یہ آپ نے کلاس ایک مرتبہ دوبارہ سننی ہے. ٹھیک ہے جی، اب ذرا ہم حضرت پھر چلتے اس ہیں میں آگے. تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. ایک میں تھوڑی سی انٹرپشن کر رہا ہوں. اس میں پھر ہم یوں ہی سمجھیں گے نا، مطلب کہ اگر فاعل ظاہر ہوا جسے ہم ہاں کہتے ہیں، تو پھر تو ہمارا وہ بھی سسٹم سارا یہی ہوگا، ضرب الرجال ضرب الرجلان. اور اگر جی جی فاعل ہمارا مضمر ہوا، یعنی مستتر اور مضمر اسی کی بات چل رہی ہے نا ساری، کہ اگر ہاں ہاں مضمر ہاں ہوا ہاں ہاں تو پھر جو ہے نا ہماری وہ جو ہے نا وہ چینج ہوتی چلی جائے گی فائل کے ساتھ ساتھ ہر ہاں، یہ جو اگر فعل ہمارا واحد ہوگا تو گردان ہے. اگر فاعل واحد تو اس ہاں کے لیے فعل واحد، واہ، فاعل تسنیہ تو اس صحیح کے لیے فاعل تسنیہ، فاعل صحیح، جمع تو اس کے لیے فعل جمع. ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل 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 سمجھ گیا، بالکل اچھے سے سمجھ گیا. ہاں ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ابھی ہم ذرا چلتے ہیں، آج چونکہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں، ذرا تھوڑا سا ابھی ہم جو ہے نا یہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جی مزید اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ جو فعل ماضی کی گردان ہے اور فعل مضارع کی جو گردان ہے نا، میں کوشش کروں گا کہ اس کو نا وہ پریکٹس کی کلاس میں ہم ذرا دہرائیں گے اس کو اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے نا جی؟ جی چلتے ہیں آگے. کہتے ہیں فصل فی ما لا یفسد الصلاۃ. فصل کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہے کہ جو نماز کو فاسد نہیں کرتا. یعنی وہ جو چیز نماز کو فاسد نہیں کرتی نا، وہ چیزیں کتنی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لو نظر المصلی الی مکتوب وفہمہ، کہ اگر نمازی نے دیکھا کسی لکھی ہوئی چیز کی طرف، وفہمہ، اور اس کو سمجھ بھی لیا. بالفرض ایک آدمی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے، جن مسجد میں لکھا ہوتا ہے نا یا اللہ، اس کی نظر پڑی یا اللہ پر، تو اب اس نے اس کو سمجھ لیا لیکن منہ سے بولا نہیں، تو بھی نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی. جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد او اکل ما بین اسنانہ، یا اس نے وہ چیز کھا لی کہ جو اس کے دانتوں کے درمیان تھی. وکان دون الحمست، وہ جو ہے نا کیا تھا، چنے کی مقدار سے کم ہی تھی. بلا عمل کثیر، بغیر عمل کثیر کے. او مار فی موضع سجودہ، یا مر مارن، یا اس کے سامنے کوئی گزرنے والا گزرا اس کے سجدے کی جگہ میں، تو لا تفسد کہ اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. وَإِنْ آثم المارو، اگرچہ گزرنے والا گناہ گار ہوگا. یعنی گزرنے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. جس طرح بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں دیہات میں یوں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے میری نماز توڑ دی. بھائی اس کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہے پوری کی پوری مخلوق گزر جائے.
لیکن اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں جو گزرنے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے چلتے ہیں. ٹھیک. جی بالکل ولا سمجھ میں آ تفسد، رہی ہے سر. ہاں ولا تفسد بنظرہ الی فرج المطلق بشہوۃ فی المختار. اب یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ ایک بہت بارکۃ الآراء مسئلہ ہے. اس کو ذرا جو ہے نا کیا ہے کہ امام بھائی ڈیفینیشن کے ساتھ جب جی جیسا میں نے اپنا سب یہ سے ہم گھر میں جاتے ہیں، وہاں لاکھوں نماز پڑھ ہوتے ہیں، آپ انتظار کرتے رہے کب نماز ختم ہوگی تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. وہاں سے لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں. جب اتنی کثیر تعداد میں لوگ ہوں نماز پڑھ رہے ہوں کثیر تعداد میں، تو وہاں سے گزرنا جائز ہوگا نا، پھر ہوگا نا. نہیں دیکھیں بات یہی ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے بڑی دیر کا پڑھا تھا کہ اگر کعبۃ اللہ شریف ظاہر نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا جی، پھر اگر کوئی اس میں سے اس کے درمیان سے کوئی گزر جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن بات یہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بندہ آگے گزرے نہیں. ہاں اگر مسجد بڑی ہے، مسجد کیا ہے بڑی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ صفوں کا مقدار رکھ لیں. جس طرح ہم سجدے کی جگہ ہم نظر رکھتے ہیں نا، تو جتنی دور ہماری نظر جا رہی ہے، ہماری نظر جو ہے نا بالفرض ہم نے سجدے کی طرف دیکھا تو ہماری نظر جو ہے نا 3 صفیں کراس کر جاتی ہے. تو 3 صفوں کے بعد یا 4 صفوں کے بعد اگر کوئی گزرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا بڑی مسجد میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا یہ سب کی جو ہے نا سب نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے، ذرا اب سب جو ہے نا وہ ہینڈ اپنا جو ہے نا وہ ہٹا لیں، تاکہ ایک اور مسئلہ ہے ذرا اس کی طرف میں آپ کی طرف توجہ کرانا چاہوں گا، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. آپ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. بالفرض ایک آدمی ہے، اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، ایک طلاق رجعی. ٹھیک ہے جی. مسئلہ سمجھانے سے پہلے میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دی طلاق رجعی، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کی جو نظر ہے وہ اپنی بیوی پر پڑی جا کر. ٹھیک ہے جی. اور جیسے پڑی تو اس کی جو ہے نا وہ شرمگاہ پر اس کی نظر پڑی اور اس نے اس کے شہوت کے ساتھ اس کو دیکھا، تو اب اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا. دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں آ گئی، بالکل صحیح. ہاں اس کو دوبارہ میں بیان کرنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. تو بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں کہ لا تفسد بنظرہ الی فرج المطلقۃ بشہوۃ، کہ نہیں نماز ٹوٹے گی بنظرہ اس کا دیکھنا، الی فرج المطلقۃ یعنی کسی کی بھی شرمگاہ کی طرف دیکھنا، بشہوۃ شہوت کے ساتھ، فی المختار مختار مذہب میں، وَإِن ثَبَتَ بِهِ الرِّجْعَةُ اگرچہ اس سے رجعت ثابت ہو جاتی ہے، رجعت ثابت ہو جاتی ہے یعنی رجوع ثابت ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے نا جی. اگرچہ سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دی تھی اور اس کی طرف اس نے دیکھ لیا تو اب یہ رجوع ثابت ہو گیا، یعنی اب وہ اس پر حلال ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طلاق دی ہو طلاق رجعی، اور اگر اس نے طلاق بائنہ دی تھی تو پھر جن نہیں ہوگی. یا اسی طریقے سے اگر اس نے طلاق مغلظہ دی تھی تو پھر وہ رجوع ثابت نہیں ہوگا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت الحمدللہ. حضرت طلاق کی کتنی قسمیں؟ طلاق کی تو ویسے کتنے قسمیں؟ 3. طلاق رجعی؟ نہیں، وہ طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ. جو مغلظہ. طلاق رجعی ہے نا، طلاق رجعی ہوتی ہے کہ بھئی شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے بس، اس کو اچھا کہتے ہیں طلاق رجعی. اچھا، مطلب اور رجوع یہ کر سکتا ہے ہاں کیونکہ 2 اس کے پاس ابھی ہیں آپشن. ہاں آپشن ہے. مطلب لیکن وہ ایک ہو طلاق گئی ہے. رجعی یوں ہوتا ہے نا، طلاق رجعی کا فائدہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے انسان طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ انسان ہے نا، انسان کبھی غصے میں دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے،
تو कम से कम वापस लौटने का जो है ना उसके पास रास्ता हो। हजरत इसमें सवाल ये है कि उसने एक तलाक दी, अब हाँ उसका एक 3 में से एक इख्तियार गया, बाकी 2 उसके पास ऑप्शन है। जी, दो ऑप्शन है। ठीक है, तलाक बायना हजरत वो क्या है? तलाक बायना यूं होता है कि बाज औकात जब शोहर जो है गुस्से में होता है, गुस्से में होने के बाद वो कहता है बिलफर्ज उसको अपनी जो है ना वो बीवी कह रही है कि मैं जो है ना मैके जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या होता है कि जब उसको ज्यादा जब तंग किया जाता है या ज्यादा वो अक्खड़ मिजाज बन जाता है, तो फिर यूं कह दे माज़अल्लाह, यूं कह दे ना कि तू चली जा, आज के बाद तू मेरी बीवी नहीं है, और वो तलाक की नीयत कर ले तो फिर तलाक बायना हो जाती है। अच्छा, मतलब वो गुस्से में ये कहता है कि तुम चली जाओ हाँ, आज के और बाद तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, या तुम मेरी बीवी नहीं हो, या या जो है ना तुम, क्या है कि आज के बाद हम मियाँ बीवी नहीं है। और उसकी दिल में नियत हाजिर हो, जाहिर बात है वो जबान हाँ से कह रहा है ना। तो हजरत हाँ, ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी नियत में था या नहीं था? उसने अल्फाज कह दिए, मतलब हो गई बात। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है। असल में बात ये होता है ना कि उसका वो लहजा, लब्बो लहजा देखा जाता है। ठीक है, ये बायना हो गई। अब बायना में क्या सूरत हाल होती है कि वो बायना में दोबारा, सूरत हाल ये होती है कि वो औरत जो है वो इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद दोबारा उस शोहर से निकाह कर सकती है। फिर वो शोहर उसको 2 तलाकें दे सकता है, 2 तलाकों का हक होगा उसको। ठीक है जी। इसमें भी एक इख्तियार चला गया। ठीक है, अब हाँ, दूसरी मुगल्लजा, मुगल, मुगल्लजा तलाक होती है 3 तलाकें। अच्छा ये मुतलकन हो गई मतलब। हाँ, मुगल्लजा, मुगल्लजा कहते हैं। मुगल्लजा का माना होता है गलीज, गलीज तलाकें, यानी मतलब ये है कि जो बिल्कुल नापसंद, हम्म, इसको मुगल्लजा कहा जाता है। तीन इसमें तलाकों कोई के बाद वो जो इसमें औरत है ना वो उस पर हलाल नहीं होती। हाँ, इसमें दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस ये वो ऑप्शन है जो एक के साथ वो निकाह करे, फिर इसके बाद अगर वापस आना चाहे। जी जी।